अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल पे अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पे। शहर कराची के मसाइल बिलखुसूस प्रोग्राम में ज़ेर बहस आए। बहुत सारे लोगों ने सवालात भेजे और हमारी कोशिश हमेशा से ही होती है कि जो अवामी आरा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। ये जो सवालात आपकी जानिब से भेजे जाते हैं उसे प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए। और ये क्योंकि बरसात का सिलसिला जारी है, रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम में ये बात हो रही है। कराची के तमाम छोटे बड़े इलाक़ों से लोगों के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मैं अर्ज़ ये बार बार कर रहा हूँ कि ये सिर्फ़ कराची का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यकसा एक कैफियत है, क्योंकि ये जो बारिशों का ये जो स्पेल शुरू हुआ है, मानसून का ये आगाज़ जब से हुआ है तब से बहुत ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, ख़ास तौर पे कोयटा में और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से नुकसानात हुए हैं। बहुत सारे नशेबी इलाक़े ज़ेर आब आए हैं और गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर भी इसके हवाले से मिली है। पाक फ़ौज हर तरह से हर मुश्किल वक्त में इस कौम की हिफाजत के दिफा के लिए पेश पेश रहती है, रहती आई है और आगे भी रहेगी। पाक फ़ौज का दस्ता एक जो रेस्क्यू मिशन जारी है इस वक्त, जिसको आप ख़बरों में देख रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो तबाही बलूचिस्तान में हुई है, कोयटा का भी जैसे तस्करा हुआ है, जो सूरत हाल है, तो वहाँ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। भरपूर कोशिशें पाक फ़ौज की जानिब से हो रही हैं और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर नज़र आती है। लेकिन इस तरह के जब गैर मामूली सूरत हाल को हमेशा पाक फ़ौज सर फहरिस्त रही है इमदादी कामों में, और बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है। पाक फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर जो इमदादी कामों में मसरूफ़ रहा, पाक फ़ौज के आला अफसरान उसमें शामिल थे और वो गुज़िश्ता रोज़ से ख़बर ये है कि लापता है। तो इस वक्त खैर की उम्मीद रखनी चाहिए और हम सबको दुआ भी करनी होगी इस नाजुक मौके पर, और अपनी फ़ौज के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें कि मुश्किल हालात में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमेशा पाक फ़ौज पेश पेश रहती है, तो एक बड़ा मुश्किल वक्त है और अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से खलासी अता फ़रमाए। और ये तस्वीर आपके सामने है 12 कोर के जो इस वक्त कमांडर हैं, इनके बारे में जो है वो इत्तला है कि वो हेलीकॉप्टर में इस वक्त इमदादी कामों की जितनी भी डिटेल्स हैं उसका जायज़ा ख़ुद ले रहे थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सरफराज अली, कमांडर 12 कोर, और ये पाक आर्मी की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया जिसके अंदर इसकी तफसीलात जो हैं वो बताई गई हैं। तो कौम के अजीम सिपाही हर महाज पे हर वक्त पेश पेश रहे हैं और रहेंगे। तो हमारे जो बड़े अच्छे एंकर हैं मोहम्मद ज़फ़ीर साहब, इनकी अभी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात भी हुई थी, जिसकी तस्वीर आपने इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिज़ा की हैं। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि जितने भी पाक फ़ौज के अफसरान इस रेस्क्यू मिशन में इस वक्त मौजूद हैं और जिस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार हैं, अल्लाह ताला बख़ैर व आफ़ियत उनको जो है वो बाजियाब कराए। तो इस हवाले से भी जैसे इत्तलात आ रही हैं हम आपको आगाह करते रहेंगे, और साथ साथ जो दीगर मामलात और मसाइल हैं जो बारिश के बाद की सूरत हाल है जिसका भी तस्करा हुआ है, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। यकीनन इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पहले आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान इफ्तिखार ग़ज़ाली साहब, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उनको आज एक दफ़ा फिर हमने मदऊ कर रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने की। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं इमरान अली ज़ुबैरी साहब, आप भी तज्ज़ियाकार हैं, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ ला चुके हैं। आप भी बड़ी अच्छी और शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पर जो तालीमी मामलात हैं उनके ऊपर हमने आपसे गुफ्तगू की है, आज एक दफ़ा फिर यहाँ मदऊ कर रखा है, उन्हें भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जनाब इमरान अली ज़ुबैरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ग़ज़ाली भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि मसाइल क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, बारिश के बाद की सूरत हाल एक ऐसा मौजू बन चुका है, रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम में बात हो रही है। जिस
عوامی نمائندے ہیں، جو سیاسی ورکرز ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک روایتی سیاست اور روایتی بیانات کا ایک سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، ماضی کی حکومتوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. صورتحال میں کوئی تبدیلی ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہے، اور بارش کے بعد کیونکہ میں اور آپ میں بار بار دہراتا ہوں اسی شہر کے باسی ہیں، اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ مشاہدے میں آ رہی ہے، اس کا ذرا میں چاہوں گا تذکرہ ضرور کیجیے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے تو پوری امت مسلمہ کو اور مسلمانان پاکستان کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ آرمی ایوی ایشن کا جو یہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا جی ریسکیو آپریشن کے دوران، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افسران کو اور ان کے ساتھ جو احباب اس ریسکیو آپریشن کے حوالے سے ہیلی کاپٹر میں سوار تھے، ان کو بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ آمین. جو ہے وہ آمین. اللہ تعالیٰ واپس لے کر آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، وہاں ہم بچپن میں وہ ایک پاک فوج کے حوالے سے سانگ سنا کرتے تھے کہ پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. جوان ہیں. اسی میں جو ہے وہ ایک شعر ہوا کرتا تھا کہ طوفان ہو یا زلزلہ واہ. جانے بچاتے ہیں، جانے بچاتے ہیں. مشکل گھڑی میں ملک و قوم کے کام آتے کام ہیں، آتے ہیں. اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں، نگہبان یہ ہیں ہم. پاکستانی فوج کے جوان ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام افسران کو اور وہ تمام افراد جو اس وقت بلوچستان کی ہنگامی اور ایک بڑی جو ہے وہ بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال کے حوالے سے جی. جو افراد پریشان ہیں، ان کی ریسکیو کے حوالے سے مصروف ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ آمین. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کے سوال کی جانب آنے سے پہلے یاسر بھائی عرض کروں گا کہ ماہ محرم الحرام ہے، جی. اور خانوادہ رسول نے صلی اللہ دین علیہ اسلام کی وسلم. سربلندی کے لیے اللہ اکبر. اور ظلم و ستم کے نظام کے خلاف ڈٹ جانے کے حوالے سے جو درس کربلا میں دیا، اللہ اکبر. وہ رہتی انسانیت تک جو ہے وہ مشعل راہ رہے گا. حضرت امام حسین جنت میں نوجوانان جنت کے سردار، بے شک. حدیث مبارکہ کا مفہوم. بالکل. حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، حدیث مبارکہ کا مفہوم. اور بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی تو بطور گھٹی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان مبارکہ حضرت امام حسین کے جو ہے وہ دہن مبارک میں ڈالی، اور حضرت امام حسین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک کو چوسا. تو یہ وہ پہلی گھٹی تھی یا وہ پہلی خوراک تھی کیا کہنے جو حضرت امام حسین کے جسم مبارک میں داخل ہوئی. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو وجہ وجود کائنات ہے، جو رحمت للعالمین ہے، بے شک، جب وہ اپنے دہن مبارک، اپنی زبان مبارک جو ہے وہ کسی کے دہن میں ڈالیں گے تو اس کے علم و عرفان کی کیا کیفیت ہوگی. اور کیا امام حسین نے میدان کربلا میں جو ہے وہ ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ کر یہ چیز ثابت کی کہ خانوادہ رسول اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح کی جو ہے وہ اپنی کوششیں اور کاوشیں کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. بے شک. یاسر بھائی آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ہم عموماً کراچی شہر کے باسی ہیں تو کراچی شہر کے حوالے سے اپنے پروگرام میں باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، یعنی ہم اگر اپنے شہر کراچی کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں تو ہمیں شہر کراچی میں جہاں ایک طرف جو ہے وہ حکمراں جماعت پیپلز پارٹی کے افراد کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہیں جو ہے وہ دوسری جانب ہمیں جماعت اسلامی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہمیں ایک طویل مدت جو ہے وہ کراچی شہر ایم کیو ایم کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے. تو اب گزشتہ الیکشن کے بعد سے جو ہے
وہ ہمیں یہ شہر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ہاتھ میں جاتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی یوں بنظر غائر اگر ہم غور کریں تو اس وقت ملک میں جو موجود بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب اس شہر کراچی کی اسٹیک ہولڈر رہی ہیں. اچھا اب آپ تھوڑا سا اور دیکھیں تو جو ہمارا بلدیاتی سسٹم ہے، اس بلدیاتی سسٹم میں ہمارے شہر کراچی میں جہاں میئر اگر کسی دوسری پارٹی کا رہا تو پیپلز پارٹی کا ڈپٹی میئر رہا ہے. 12 سال جو ہے وہ اس شہر کراچی کا بلدیاتی نظام جماعت اسلامی کے ہاتھ میں رہا ہے. تقریباً 12 سال ہی اس شہر کراچی کا جو یہ بلدیاتی سسٹم ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ہاتھ میں رہا ہے. اور پیپلز پارٹی بھی مختلف یوسیز میں اور مختلف ٹاؤنز میں جو ہے وہ کلیدی حیثیت میں جو ہے وہ یہاں کام کرتی ہوئی نظر آئی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی ہنگامی صورتحال درپیش ہوتی ہے اور شہر کراچی جو ہے وہ اس سے نمبرد آزما ہوتا ہے تو تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور شہر کے اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اس کا ملبہ سابقہ حکمرانوں پر اور دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی ان 12-14 سالہ اور 25-30 سالہ کارکردگی کو عوام کے سامنے لائیں کہ جب عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے انہیں منتخب کیا اور ان کو ذمہ داری دی تو انہوں نے اس شہر کراچی کے لیے کس طرح کی منصوبہ بندی کی، کیا پلاننگ کی، آیا اس شہر کراچی کے حوالے سے کوئی ماسٹر پلان بنایا گیا. دیکھیں یہ بارشیں جو ابھی گزشتہ دنوں ہوئی ہیں، کلائمیٹ چینج کے اثرات اپنی جگہ پر ہیں اور نارملی جس طرح ہمارے شہر میں بارشیں ہوتی رہی ہیں اس سے ہٹ کر بارشیں ہوئی ہیں اور بہت زیادہ اور بڑی تعداد میں بارشیں ہوئی ہیں. لیکن اسی نوعیت کی بارشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور ہم اور آپ مل کر اسی طرح جو ہے وہ اپنے پروگرام میں بیٹھ کر اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لیتے رہے اور تجزیہ پیش کرتے رہے. آج 25-30 سال گزرنے کے بعد ہم پھر اسی جگہ بیٹھے ہیں اور اسی نوعیت کا تجزیہ کر رہے ہیں. تاحال شہر کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی اس شہر کراچی سے اراکین صوبائی اسمبلی جو ہے وہ جہاں متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہیں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے اور اپوزیشن لیڈر جو اس وقت صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں وہ کراچی سے جو اتنی بڑی تعداد میں ان کے اراکین صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اسی وجہ سے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. اسی شہر کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی بھی نظر آتے ہیں. لیکن جب وہ اسمبلی کے فلور پر جا کر بیٹھتے ہیں تو شہر کراچی کے حوالے سے کسی بھی طرح کی منصوبہ بندی، پلاننگ یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. یعنی صورتحال اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات، ذاتی مفادات اور سیاست تو کھیلنے کے لیے تیار ہیں لیکن شہر کراچی یہ وہ شہر کراچی ہے. یاسر بھائی ہم گزشتہ کئی پروگراموں میں اس طرح کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ملک کی جو ٹاپ 50 ایکسپورٹ کمپنیز ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے. پورے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے جس پر ہماری پوری کی پوری اکانومی کا دار و مدار ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کا 53% جو ہے وہ ہم اس کراچی شہر سے کرتے ہیں. ملک کا جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے پاکستان کا 62% ریونیو جو ہے وہ ہم اس شہر کراچی سے جمع کرتے ہیں. صوبہ سندھ کا 90% ریونیو ہم اس کراچی شہر سے جمع کرتے ہیں. یعنی اندازہ یوں لگائیے کہ اس شہر کراچی سے جمع ہونے والا ریونیو پورے ملک کے ڈیولپمنٹ کے اور ترقیاتی کاموں میں استعمال ہوتا ہے. پورے پاکستان کے کسی شہر، گاؤں، گوٹھ میں اگر ڈیولپمنٹ کے کام پر 100 روپے خرچ ہوتے ہیں تو اس کے اندر 62% شہر اس کراچی شہر کا ہوتا ہے. اگر اندرون سندھ، پورے سندھ میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے تو 90% شہر اس کراچی شہر کا ہوتا ہے. لیکن آج ہم اپنے کراچی شہر کی حالت زار کا اندازہ لگائیں تو گلیاں، محلے تو ایک طرف چھوڑ دیں، ہماری مین شاہراہیں جو ہے وہ موئنجو داڑو اور ہڑپا کا منظر پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کھنڈرات سے اور ملبوں کے ڈھیر سے اٹا ہوا یہ شہر جہاں تعمیرات کا بے ہنگم جال بچھا ہوا ہے، وہاں جہاں جو ہے وہ ٹریفک کا ازدحام ہے، اس شہر کراچی کی صورتحال پر توجہ دینے والے نہ شہر کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں نہ صوبائی حکومت ہے. المیہ یہ ہے کہ عوام ہماری وہ بھی جو ہے وہ جہاں اس ظلم کی چکی میں پستی چلی آ رہی ہے وہ بھی جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو سوچ، فکر
اور شعور سے عاری ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کر لیتی ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کراچی شہر کے عوام سے یہ اسپیشلی درخواست کروں گا کہ آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کم سے کم اس شہر کے حوالے سے ایسے نمائندگان کو منتخب کیا جائے جو حقیقتاً شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، شہر کی ماسٹر پلان کے حوالے سے اور شہر کی ترقی اور کامرانی کے حوالے سے بہتر انداز میں کام کر سکیں. غزالی بھائی اس حوالے سے ذرا مزید گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا ذرا عمران علی زبیری صاحب کو شامل گفتگو کیا جائے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ کیا بے اختیار کوئی حکومت کام کر سکے گی، کیونکہ ماضی قریب کے اندر ایک وفاق کے اندر حکومت جو یہاں سے تشکیل پائی اور یہاں سے صدر وزیر اعظم منتخب ہوئے، غالباً صدر تو ابھی تک موجود ہے میرے خیال میں اپنی جگہ پر، تو وہ اتنی ساری سیٹس لینے کے بعد بھی اور ایک حکومت بننے کے بعد بھی پلٹ کر کراچی کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا. اور میں یہ لٹرلی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ وہ گئے تو پلٹ کر پھر کراچی آنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، ان کو بھیجا گیا کہ جا کر وہ وزٹ کر لیں. یہ حال ہے اور اب وہ کراچی کے اندر موجود ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہی کچھ ہوتا آیا ہے. میں چاہوں گا اس کا ذرا تجزیہ آپ بھی پیش کیجیے اپنے انداز میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نئے سال کی بہت بہت مبارکباد تمام عالم اسلام کو، اور جو ہماری پیاری اور بہادر پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر جو مس ہوا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جلیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے نامہ اعمال بہت ہی برے ہیں جو ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بھی کیا ہے. ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہماری افواج پاکستان ایک ایک سپاہی محفوظ رہے. آمین آمین. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یا صرف سوال پہ آنے سے پہلے ایک نشاندہی کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ کے الیکٹرک جو ہمیں پاور سپلائی کرتی ہے کراچی میں، انہوں نے نئے میٹر لگائے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا. اس کے ساتھ میٹر سے جو تار آ رہا ہے اور جو گھر پہ سپلائی دے اس میں جوائنٹ کر اس پہ ٹیپنگ کی ہوئی ہے اور خطرناک بارشیں ہو رہی ہیں. ہیوی بل پے کیے جا رہے ہیں، اس پہ ٹیکسز پہ لیے جا رہے ہیں اور اربوں کا پروفٹ کما رہے ہیں. بالکل صحیح. میں آپ کے پروگرام سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی وقت بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص، اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ ٹیپ کہیں سے لیک ہو گئے تو گھر میں بھی کرنٹ آ سکتا ہے بارش کی سیزن میں. اتنی بڑی الیکٹرک سپلائی کمپنی کراچی میں اربوں کا پروفٹ کما رہی ہے. کیا جو جوائنٹ کرتے ہیں کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا جو ہمارے کرتا دھرتا ہے؟ بھائی اسے کنیکٹر لگاؤ. دیکھیے طریقہ کار ہوتا ہے نا. نہیں یہاں پر عرض یہ ہے قطع کلامی کی معذرت کہ یہ جو آپ نے جو ٹیکنیکل فالٹس بتائے ہیں نا، اس کی ایک بڑی طویل فہرست ہے. اگر میں وہ گنوانا شروع کروں، اور یہ دانستہ یہ سارے کام کیے گئے ہیں کہ جو تاروں کو یہاں سے غائب کر کے ان کی جگہ جو اس قسم کے تار یہاں پہ لگائے گئے، یہ سب ایک اس کے تحت ہو رہا ہے. لیکن حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ ایک واحد ادارہ ہے، اب تو خیر بہت ساری اس کی کڑیاں کھلتی جا رہی ہیں، لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل رہے ہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ واحد ادارہ ہے جس کے خلاف عدالت کے فیصلے موجود ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. المیہ ہے یہ بات کہ میں دیکھتا ہوں جو بارش ہو رہی ہے، چھوٹے بچے جو انوسینٹ ہوتے ہیں ان کا ایکسیس سے تار تک ہاتھ لگانے کا. تو میرے آپ کے پروگرامز کے ذریعے میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بات خدا رہا اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ بل بھی لگا کے بھیج دیں. کراچی عوام بچائے پے کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو کچھ ملے یا نہ وہ بچائے پے کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کا بدترین جو بجلی کا نظام ترسیل کا وہ یہاں پر موجود ہے اور وہ اس کمپنی کے پاس ہے. اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ماضی میں جو ایک بڑی سنگین غلطی ہوئی ہے، یہ وہ کمپنی ہے جس سے وہ بجلی بنانے سے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی آگے بڑھیے. اچھا اس پہ آتا ہے کنیکٹر. کنیکٹر یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی بچہ ہاتھ مل گیا تو کرنٹ کم از کم کنیکٹر کے اوپر آپ جی 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 اتنے خطرناک. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یار اتنے نیچے میٹر لگے ہوئے ہیں کہ چھوٹے بچے بارش میں کھیل رہے تو وہ آگے پکڑیں گے تو اللہ آسانی فرمائے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی، اس سے پہلے بھی گورنمنٹ آئی، نون کی بھی آئی. آپ سب کیلکولیٹ کیجئے محمد خان جنیجو کے دور سے کتنے پرائم منسٹر 5 سال رہے، 4 سال رہے، 3 سال. انہوں نے کراچی کا دورہ کتنی دفعہ کیا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس ہم پے کرتے ہیں. ہمارے ٹیکسوں سے لاہور بھی ہمارا شہر ہے، ہمارا بھائی ہے، پشاور بھی ہے، ملتان بھی ہے، اسلام آباد، پنڈی بھی. ڈیولپمنٹ ہمارے پیسوں سے ہوتی ہے. ظلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 0/0.
टैक्स हम पे करें, सब आए, हमें खाएं, वापस चले जाएं। बिल्कुल सही। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का जीरो। मुझे ये बताइए यासिर कि असेंबली से, वफाक से, सुबह से कि फंड जारी नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अगर जारी होते तो फिर जाते कहाँ हैं? मैं मुफ्ती इस्माइल साहब की एक बात सुन रहा था अभी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं आवाम से कहता हूँ पाकिस्तान को पे करें। चाहते मेरा ज़ाती राय है जी, आवाम तो पाकिस्तान को पे कर रही है, लेकिन आप पाकिस्तान तक पहुँचने दें ना, तब की बात है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखें कि मोहम्मद खान जुनैदी की असेंबली से टिल नाउ टुडे, आप तो ऑडिट करवा के देखें मेंबर पार्लियामेंट का, कितने अरबपति बने, कितने खरबपति बने, कितने करोड़पति बने। इनका एक मेंबर जी पार्लियामेंट का वो होता है बेसिकली खिदमतगार अवाम का जी, ये ख्याल किया जाता है ऐसा ही। ये दुनिया में होता है, उनके ऑफिस बने होते हैं, आप जाएं, आप जाके उनसे मिलो, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये अगर मेंबर पार्लियामेंट से आप मिलके दिखा दें, बिल्कुल ऐसा ही है। या मेरा कोई इशू है, क्या मुझे ये बताएं कि मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, शाहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड पर्सन है, मुझे बताएं कि क्या मैं एज एक पाकिस्तानी टैक्स पेयर हूँ, वोट देता हूँ, क्या मेरी आवाज़ को कोई ऐसा शख्स है जो पार्लियामेंट में डिस्कस कर सके? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। बल्कि मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अभी ब्रेक के लिए कह दिया गया है, आपके इल्म में यकीनन होगा कि ये जो एक जगह है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, इसकी जो पार्किंग है, मैं एक ज़माने में जब बहुत छोटा हुआ करता था, जब वहाँ गया तो मुझे ये बताया गया कि दुनिया की बड़ी पार्किंग में से एक जगह ये इसको मुख्तस की गई है, और वहाँ पर उस साल की सारी जो नई गाड़ियाँ थी, नए मॉडल की, हर ब्रांड की, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये दुनिया के गरीब तरीन मुल्क की पार्लियामेंट है, जिसकी पार्किंग के अंदर दुनिया की बेहतरीन चमचमाती गाड़ियाँ जो आवाम के पैसों से ख़रीदी गई हैं खड़ी हैं। तो इस मुल्क का फिर हाल यही होगा। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, शहर कराची के मसाइल के हवाले से और दीगर मामलात पर हम गुफ्तगू कर रहे थे जो इस शहर से जुड़े हैं, मसाइल से जुड़े हैं। और अर्ज़ ये है कि ये जो मसाइल हैं ये कमोबेश पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों के यकसा हैं और एक जैसे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मसाइल के हवाले से। गज़ाली भाई ये फरमाइए, अर्ज़ ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये बड़ा आसान एक हरबा है, वो इंतखाबात से पहले बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और न जाने क्या कुछ होता रहा है, इन खुली आंखों से क्या क्या इस शहर में होता है देखते रहे हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि जनाब इख्तियारात को और कोई आइनी तरमीम को जवाज़ मना कर हाथ ऊपर कर दी जाते हैं। ये मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा था, अभी ये जो हुकूमत गई है इससे पहले जो ये वक्त सेटअप मौजूद हैं कराची के हवाले से न जाने क्या क्या बयान देते रहे। बल्कि एक वक्त था इस सड़कों के ऊपर बैनर्स यहाँ पर आवेज़ा किए गए जिसके ऊपर लिखा था वज़ीर आज़म कराची से, और फिर कराची के लोगों ने ये देखा कि वो वज़ीर आज़म जब मुंतखब होकर ऐमान तक पहुँचा, उसके बाद उसको भेजा गया, वो ख़ुद से कराची आने की बिल्कुल भी उसको तौफ़ीक़ नहीं हुई, हत्ता कि ये एक रस्म पूरी की जाती है। आपने देखा है कि वज़ीर आज़म जब हल्फ लेता है तो उसके बाद मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देता है, वो उस तक के लिए तैयार नहीं थे, उनको ज़बरदस्ती भेजा गया तो वो कराची आए। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, कराची के लोग, ख्याल ये है, मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बल्कि मैं हो सकता है बिल्कुल गलत हूँ, कि थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं, ये सूरत हाल है। अब आप बताइए, ये उम्मीद लगाकर अगर बैठे हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कराची के लोगों को अंधा किए हुए है कि इनके पीछे लगे हुए हैं? ये ज़रा इसका जवाब दें। यासिर भाई देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा लिटरेसी पावर रखने वाला जो शहर है वो हमारा शहर कराची है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की और आपने सही फरमाया कि जो है वो सोच, फ़िक्र और शऊर के हवाले से भी जो है वो अगर हम तकाबुली जायज़ा लें पाकिस्तान के दूसरे शहरों का और कराची का, तो हमें जो है वो यहाँ ज़्यादा जो है वो बेहतरी की सूरत नज़र आती है। लेकिन अलमिया ये है कि वोट देते वक्त जो है वो हमारी सोच और फ़िक्र और हमारा दिमाग जो है वो माऊफ हो जाता है। अच्छा, एक बड़ा सिलसिला ये है यासिर भाई कि हमारा एक सियासी कल्चर इस तरह का है कि इलेक्शन के दौरान की जो गहमा गहमी है
وہ ایک وقتی میلے کا منظر پیش کرتی ہے. بہت خوب. یعنی ہمارے سامنے جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کا مینیفیسٹو، اس کا پروگرام، اس کا پلان نہیں ہوتا، بلکہ ایک میلے میں جا کے شغل اور کھیل تماشا دیکھ لینا، اس میں ووٹ کو کاسٹ کرنا جو ہے وہ اس میلے کا ایک حصہ بنا سمجھا جانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بالکل نابلد ہو جاتے ہیں. یعنی ہم جو ہے وہ سوال کرنے جیسے نہیں رہتے کہ جناب ہم نے آپ کو جو ہے وہ اپنے بلدیاتی نمائندے کے طور پر منتخب کیا تھا، جس کا کام جو ہے وہ سیوریج سسٹم کی بحالی تھا، جس کا کام پانی کی سپلائی تھا، جس کا کام ہماری اسٹریٹ لائٹوں کو بہتر بنانا تھا، جس کا کام ہمارے گلی اور محلوں میں جو ہے وہ سڑکوں کی تعمیر تھا. آیا آپ نے بہتر انداز میں یہ کام سر انجام دیا یا نہیں سر انجام دیا؟ ہم اگر کسی شخص کو صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں منتخب کر کے اپنے حلقے سے بھیجتے ہیں تو جہاں ایک طرف وہ ہمارے حلقے کا نمائندہ ہوتا ہے، وہاں اس کو ہمارے شہر کے حوالے سے، ہمارے صوبے کے حوالے سے، ہمارے ملک کے حوالے سے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، ایک پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ سوال ہماری زبان پر نہیں آتا کہ ہم اس سے یہ پوچھ سکیں کہ آیا جب آپ منتخب ہو کر ہمارے ووٹوں سے ان ایوانوں میں پہنچے تو کیا آپ نے ہمارے شہر کے حوالے سے، صوبے یا ملک کے حوالے سے کسی بھی طرح کی قانون سازی کی؟ کیا آپ نے اس ملک کے حوالے سے، اس ملک کی تعلیمی پالیسی کے حوالے سے، اس ملک کی صحت کی پالیسی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ کے پروگرام ترتیب دیے؟ ہم بالکل میں نے عرض کیا نا کہ ایک میلے کا اور ایک تماشے کا جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو بالکل بھول جاتے ہیں. آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے عوام سے ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ ایک نہ ایک کہانی سنانی ہوتی ہے. ہر جماعت، ہر شخص جو ہے وہ اپنا ایک بیانیہ لے کر جو ہے وہ عوام میں آتا ہے، اور اس بیانیے کو عوام میں پذیرائی کس حد تک حاصل ہوتی ہے یہ انتخابی نتائج جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو بیانیہ کوئی بھی شخص لے کر عوام میں آیا ہے، آیا حکمرانی کے منصب تک پہنچنے کے بعد وہ اپنے اس بیانیے پر قائم رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ یہ جو چیز ہے نا، اس پر جو ہے وہ یاسر میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے، اتفاق کی بات ایسی ہے کہ گزشتہ کچھ ماہ سے جو ہے وہ اسلامی تاریخیں اور ہماری عیسوی تاریخیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ تقریباً چل رہی ہیں. اب جہاں یہ ماہ محرم الحرام ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے، تو وہاں جو ہے وہ ہمارے ملک کے حوالے سے یہ اگست کا مہینہ ہے. یوم آزادی جو ہے وہ ہم 14 اگست کو مناتے ہیں، قیام پاکستان کا جشن مناتے ہیں. یاسر بھائی، یہ ملک جو ہے وہ آج بیٹھ کر اس پر بات کرنا بہت آسان ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن بہت زیادہ قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا ہے. ایسا ہی ہے، 100%. ہمارے آبا و اجداد نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے. اسلامی جو تقویم ہے اس کا آغاز ہجری، ہم اس کو کہتے ہیں سال سے، عیسوی سال اور ہجری سال. جب غور کیا گیا کہ اسلامی تقویم کا آغاز جو ہے وہ کس واقعے سے کیا جائے، تو وہاں جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت بھی تھی. بالکل ٹھیک ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وہ اعلان نبوت والا سلسلہ بھی تھا اور ہجرت بھی تھی. فیصلہ یہی ہوا کہ عالم اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ جو ہے وہ ہجرت ہے، اور اسی کو جو ہے وہ اسلامی تقویم کا ایک اسٹینڈرڈ بنایا گیا. آج اگر ہم اپنے ملک کے حوالے سے غور کریں تو عالم اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی قیام پاکستان کے وقت جو ہوئی ہے. یعنی ایک بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنا گھر بار، اپنے آبا و اجداد کی قبریں، اپنے کاروبار اور تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک ملک کو قائم کرنے کے بعد وہاں آئے، اور یہ سوچ کر ملک قائم کیا کہ ہم جہاں اس ملک میں نظام اسلام، نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، وہاں ہمیں دینی اور دنیاوی مکمل طور پر آزادی حاصل ہوگی. لیکن آج ہم اگر 74 سال کے بعد بیٹھ کر غور کریں تو 30 سال پہلے کا کوئی پروگرام، کوئی اخباری کالم یا کوئی کتابچہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں اسی طرح کی گفتگو نظر آئے گی کہ ملک کی ترقی کے لیے کیا کام کر رہا ہے. اور آج جو ہے
وہ 30 سال کے بعد ہم الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر بھی جو ہے وہ اسی طرح کی وہی باتیں جو ہے وہ دہرا رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں شیخ منصور صاحب کا پروگرام اکثر ہماری نظر سے گزرتا ہے, وہ ہم دیکھا کرتے تھے ماضی میں 50-50, اس کے اندر جو چیزیں یہ حالات و واقعات بیان کیے جاتے تھے اس کو طنز و مزاح کا ایک طریقہ تھا ان کا, تو وہ آج کی ہی داستان بیان کر رہے ہوتے ہیں. آخر میں چاہوں گا ذرا اس معاملے پر گفتگو کی جائے کہ اب جب یہ بنیادی سہولتیں میسر لوگوں کو نہیں ہوں گی تو پھر یہ تعلیم اور دیگر معاملات کے حوالے پہ سوچ بھی کیسے کوئی سکتا ہے, یہ فرمائیے. دیکھیں یہاں سے میں ایک بات آپ کے علم میں لاتا ہوں کہ جتنی بھی پالیسیز بنتی ہے چاہے غلط فیصلے تو اس کا پریشر کراچی پہ آئے گا, 100% کراچی پہ آئے گا, کیونکہ 1 ٹیکس پیئر کراچی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, جس نے غلط فیصلے کیے اس کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی یہاں نہیں ہوتی ہے. آپ جو بھی, جیسے ابھی میں سن رہا تھا کہ پاکستان کے کچھ ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے جائیں گے, ماضی میں بھی بہت ہوئے, جس کا جو ابھی عوام جو بھگت رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے. یہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی اسی کا شاخسانہ ہے. بہرحال جی, کیا کسی نے, میں عدلیہ کو بھی کہتا ہوں کہ عدلیہ نے کبھی کسی منسٹر کو یا کسی MNA کو یا کسی پرائم منسٹر کو بلا کے پوچھا ہے کہ جی آپ نے جب ادارہ یہ جو ہے پرائیویٹائز کیا تھا آپ نے اس پہ ہوم ورک کیا تھا اور اس کو آگے بڑھانے کی آپ نے کوشش کیا کی تھی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے یا صرف کہ آپ ادارے بیچتے رہیں یا پرائیویٹائز کرتے رہیں. نہیں, اداروں کو پرائیویٹائز کرنے والے یہاں وزیر اعظم بنے. بہرحال یہ بھی ایک وہ ہے. اس کا پھر دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے غلط فیصلوں کا جو آج ہو رہا ہے. نہیں, عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑی طویل بحث بن گئی ہے میرے اصلاح کے لیے لوگوں کی یہ بات تاکہ ان کے سمجھ میں آئے. پرائیویٹائزیشن اس وقت ملکی مفاد میں, یہ جو لفظ بیچنے کا استعمال ہو رہا ہے نا, بیچ دینے سے مطلب یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز اٹھا کر کسی کو لفافے میں لپیٹ کے دے دی جائے, جو کہ یہاں پر ہوا نا. لیکن عرض یہ ہے کہ یہ جو اس کے جو معاملات چلانے کا طریقہ کار ہے, کیونکہ باقی ماندہ جو ملک کے اندر جو طریقہ رائج ہے وہ آپ کے سامنے مثال ہے, اور اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا, انتظامی معاملات کسی کے ہاتھ میں دے دینا اور وہ جگہ اٹھا کر کسی کو دے دینا, اس میں فرق ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے. آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیے یاسر, پاکستان کے مسائل, پاکستان کی آبادی امریکہ سے زیادہ نہیں ہے. امریکہ میں جرائم بھی پاکستان سے زیادہ ہے, مسائل بھی زیادہ پاکستان سے زیادہ ہے, آبادی بھی پاکستان سے زیادہ ہے. وہاں ایک سسٹم ہے جسے کہتے ہیں قانون, وہاں تو ایون بسیز پہ گورنمنٹ چلا رہی ہے. یہاں تو یہ ایئر لائن کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے چلانے کا, ہے نا کہ اب وہ جو جس حکومت کا آپ نے نظام جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ یہاں سے یکسر مختلف ہے. یہاں پر ایک سربراہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے ماتحت پہ 4 حکومتیں اور پھر اس کے اندر چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں. یہ تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوا. ریاست کے اندر اسٹیٹ کی سطح کے اوپر جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے, اور پھر وہ سارے وہ کرتا ہے, وہ ایک الگ ہی بالکل وہ ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہنا کہ یار کم از کم جو غلط فیصلے کرے اسے پوچھو تو, بالکل ایسا ہی کہ بھائی آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے, جس سے دیکھیں کوئی بھی غلط فیصلہ کرے گا پاکستان میں, یاد رکھیے گا عوام بھگتے گی, اور عوام میں سب زیادہ کون بھگتے گا؟ کراچی کی عوام. بالکل ایسا ہی. جہاں تک ٹیکس زیادہ جائے گا وہ زیادہ دباؤ برداشت کریں گے. اس سے پہلے آپ نے ایک بات مجھ سے کہی تھی کہ جب ہمارے ملک میں پرائم منسٹر صاحب نہیں آتے, اصل دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی سوری ٹو سے پاکستان جو سیاست چل رہی ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ, مذہب کے نام پہ, زبان کے نام پہ. بالکل ایسا ہی. نیشنل پولیٹکس تو ہے ہی نہیں یہاں پر. آپ باہر جا کے دیکھیے, وہاں پہ مختلف دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کی زبان کے لحاظ سے وہاں فیسٹیول سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. سندھی ہمارے بھائی ہیں, پنجابی ہمارے, سب ہمارے بھائی ہیں. لیکن دیکھیں کراچی کے عوام کے ساتھ ناحق زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, آپ نے بالکل درست کہا. غزالی بھائی نے بات کی تھی جو الیکشن ہوتے ہیں یہ ایک فیسٹیول پہ انجوائے کرتے, اصل میں ان کو کوئی ایکٹیویٹیز ملتی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. ابھی سندھی کلچر ڈے بنایا گیا تھا, ہمارے بھائی ہیں سندھی سراخوں پہ, یہ اردو اسپیکنگ کے ساتھ کوئی پروگرام ہونا چاہیے تھا, اگر صوبائی اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آپ یونٹی شو کریں پاکستان. نہیں, یہ تو آپ کی جو نمائندہ جماعت ہے یہ اس کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے نا, آیا اس کی ترجیحات میں شامل ہے یا نہیں ہے, اس نے ماضی میں کبھی اس کے لیے عوام کا پریشر بھی ہونا چاہیے. نہیں, عوام کا. چلے میں اس چیز سے تھوڑا سا اس لیے باہر نکلتا ہوں گا, ہمارے یہاں کیونکہ لوگوں کے اندر نہ شعور ہے نہ وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں, تو بڑا حساس موضوع یہ بن چکا ہے. اس کے اوپر کبھی تفصیل سے موقع ملے گا ضرور گفتگو کروں گا کہ اس کی اہمیت ہوتی کیا ہے, اور ہمارے یہاں جس طرح استعمال اس کا ہوتا ہے نا بڑا خطرناک انداز میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے, اس کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے, تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اچھا جی, وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا, آخری جملہ جی. جو میں اچھا اس کو میں جی سمیٹتا ہوں پروگرام کو. ضرور ضرور. میری پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے, پلیز خدا را کراچی کو دیکھیں. ابھی اتنا مونسون بارش ہوئی ہے,
یہ ابھی نہیں ہوئی، ہر سال ہوتی ہے. ہر سال شور ہوتا ہے ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. اور ہمارے پولیٹیشین کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جس وقت کوئی حادثہ ہو یا کس وقت کوئی ناگہانی آفت آئے، اس وقت کے جو ٹائم فریم ہے 2 مہینے 3 مہینے کا وہ گزارو، اس کے بعد پھر ستو پی کے سب سو جاؤ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. غزالی بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا مشکور و ممنون کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر پروگرام میں شرکت کی. آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جناب عمران علی زبیری صاحب. دونوں معزز مہمانوں نے پروگرام میں وقت دیا، بڑی عام گفتگو ہوئی ہے معاملات کے حوالے سے اور بالخصوص شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے. پروگرام میں کیونکہ یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک، اور بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہوگا جس میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے. تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے. گڈ مارننگ کراچی.